मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस औरत के शौहर ने खर्चे के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी ना की हों और अब बेटे भी माँ को 1000 का नोट और चंद चीज़ें देकर बरी ज़िम्मा हो जाएं, तो वो औरत सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती है? नहीं, खालिस सूद है ये। अगर नहीं तो अपने ख़र्चे कैसे पूरे करे? देखो, हराम खाने की इजाज़त उस सूरत में है जब आप भूख से मरने लगो। समझ रहे हो? हमारी जो इजाफ़ी ज़रूरतें हैं ना, वो हमने बना ली हैं। अल्लाह की नज़र में 2 वक्त की रोटी है, तो अगर किसी खातून को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है तो फिर वो नाजायज़ भी उसके लिए जायज़ हो जाता है। 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही अगर तो, लेकिन जब तक 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो इजाज़त नहीं है किसी भी नाजायज़ की तरफ जाने की। बाकी इस्लामिक बैंक से हासिल होने वाले मुनाफा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, इस्लामिक बैंक में आप इस्तेमाल करें, लेकिन बैंक भी फ्री में ज़कात थोड़ी देगा, वहाँ भी पैसे रखेंगे तो देगा ना। माइक दे दें अंकल। ये लड़के जो है ना, जल्दी के चक्कर में नमाज के आगे से हाँ भाई, गलत। अक्सर नहीं है, अक्सर होता है। अच्छा, ये आगे बैठने के चक्कर में ये नहीं देखते हैं कोई नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। अभी भी मेरे पास से जो है 1-2 ऐसे तरह गुजर गए और कोई पता भी नहीं चला। भाई जब आगे आया करें, देखने लोग सुन्नतें पढ़ रहे होते हैं, तो नमाजी के आगे से गुजर के मत आएँ। कह रहे हैं जी मुफ्ती साहब, हम आपसे बड़े नाराज़ हैं, वो इस बात पर कि आपके पास कोई पर्ची आती है तो आप फ़ौरन पढ़ के कहते हो कि इस बारे में मुझे इल्म नहीं है, मेहरबानी करके आप पूरी पढ़ लिया करें। अच्छा यार, एक एक करके तो ये इतने सारे गिरते हैं। हमने कई दफ़ा ये सुना है कि अर्श से और काबे से भी वो मिट्टी बेहतर है जो नबी के कब्र मुबारक में आपके बदन पर लगी हुई है। इस पर वजाहत फरमा दें। ये मसला पूरा मैं दलील के साथ ना पूरा तैयार करके जेहलम पहुंचा था कि इंजीनियर के सामने बैठ के बात करूंगा ताकि 2 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उलमाए देवबंद का ये अक़ीदा है अल-मुहन्नद अल-मुफ़न्नद में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर से जो मिट्टी टच हो रही है वो अर्श से अफजल है। देखो, कुछ अक़ीदे इस्लाम के बेसिक और बुनियादी अक़ीदे हैं। इंजीनियर ने इस मसले में इतनी धांधलियाँ की हैं, इतनी कलाबाजियाँ खाई हैं ना, कि वो मैं ले जाके ना उसी के सामने, पहले तो मैंने उसके क्लिप सुनाने थे कि तुम खुद एक जगह दावे पे टिकते नहीं हो, इतनी लंबी लंबी फेंकी है। उसने कहा ये अक़ीदा उलमाए देवबंद का गढ़ा हुआ है, तो मैंने जेहलम में उसको पहले क्लिप चलाना था कि ये अक़ीदा उलमाए देवबंद का ईजाद करदा है उसके सामने कि आपने ये कहा है। वो कहता है ज़ाहिर है, कहता है कहा है, क्योंकि मैं पूरा नोट करके गया था, लैपटॉप में उसके सारे क्लिप भी निकाल के रखे हुए थे। वो मुकरता तो मैं उसी के सामने उसका क्लिप सुनाता, फिर मैं बताता कि गढ़ा वो चीज़ होती है जो ईजाद करदा हो। तो ये उलमाए देवबंद से पहले कितने बुजुर्गान दीन, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा का ये अक़ीदा चला आ रहा है। हत्ता कि क़ाज़ी अयाज़ बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, उन्होंने तो इस पर इजमा नकल किया है कि इस पर उम्मत का इजमा है कि नबी की कब्र की मिट्टी वो अर्श से अफजल है। कितने उलमा का अक़ीदा ही है, पूरे मैंने उनके सारे हवाले। तो वो साहब आए ही नहीं मार्केट में, तो क्या करते हैं हम। अब मैं इसको हल्का फुल्का एक्सप्लेन करता हूँ पूरे हवालों के साथ को, तो कभी जब अल-मुहन्नद मुफ़न्नद पे रिकॉर्डिंग करवाऊँगा ना फिर पेश करूँगा। अभी तो ज़ाहिर है मैं जो फ़ौरन सवाल आता है उसका जवाब दे देता हूँ। मैं उसका जवाब ये है कि देखो, कुछ अक़ीदे इस्लाम के बेसिक और बुनियादी अक़ीदे हैं, उनमें 2 राय नहीं हो सकती। इंजीनियर ने यह भी दावा किया कि अक़ीदा उसूली ही होता है, ये ख़ुद एक लंबी फेंकी है। अक़ीदों की भी 2 किस्में हैं। कुछ अक़ीदे इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे हैं, उनमें इख्तिलाफ़ राय की इजाज़त नहीं है, जैसे अल्लाह का एक होना और पैगंबर का आखिरी नबी होना, अक़ीदा तक़दीर है और जन्नत और जहन्नम का वजूद। ये सब इस्लाम के बेसिक अक़ीदे हैं। इनमें कोई इख्तलाफ करेगा तो इस्लाम से ही खारिज है। कुछ अक़ीदे ऐसे हैं जिसमें इस्लाम ने वाज़ेह तालीमात नहीं दी, उनमें इंसान इज्तिहाद कर सकता है।
واضح تعلیمات نہیں دی ہیں اس میں ہمیں, تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. اب یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ نبی کے قبر کی جو مٹی جو آپ کے جسم سے ٹچ ہو رہی ہے یہ عرش سے افضل ہے, یہ علماء دیوبند کے نزدیک اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. علماء دیوبند کی رائے یہ کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی ٹھیک ہے, اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ عرش یہ مٹی سے افضل ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ہمارا رائے یہ ہے کہ یہ والا یہ زیادہ ٹھیک ہے کہ عرش قبر کی مٹی یہ عرش سے افضل ہے. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے, وہ کہتے ہیں یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے, کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں صریح نصوص نہیں ملتی. تو جب صریح نصوص نہیں ملتی ہیں تو کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہو. اب انجینئر علی مرزا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو قرآن کی کوئی ایک آیت یا نبی کی کوئی ایک حدیث بتا دو جس سے پتہ چلتا ہو کہ عرش مٹی سے افضل ہے. ایسی بھی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. میں جب جہلم میں سامنے جا کے بیٹھتا تو میں انجینئر کو کہتا کہ تم نے یہ دعویٰ کیا کہ عرش افضل ہے مٹی سے, تو اس افضلیت پہ کوئی آیت پیش کر دو. قیامت آ جاتی وہ اس پہ کوئی آیت پیش نہیں کر سکتا تھا. تو تمہارے جو عقیدہ ہے اس پہ بھی تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. انجینئر کا عقیدہ یہ ہے نا کہ عرش مٹی سے افضل ہے, تو بھائی اس پہ کوئی آیت پیش کرو, تو اس پہ کوئی آیت پیش نہیں کرتا. اس کا مطلب تم نے جو عقیدہ رکھا ہوا ہے اس پہ بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. پھر میں اس کا لیپ ٹاپ پہ کلپ چلاتا کہ تم نے جو آیت پیش کی ہے نا اس کا بھی ترجمہ ہمیشہ کی طرح تم نے غلط کیا ہے. ڈنڈیاں مارنے اور غلط ترجمے کرنے پر تم چیمپئن ہو. وہ بہت ہوشیار تھا, سامنے بیٹھا نہیں, اس کو پتا تھا یہ بندہ آیا ہے خالی نہیں آیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, مال لے کر آیا ہوگا یہ. تو میں لیپ ٹاپ میں اس کا کلپ ہم نے رکھا ہوا تھا اور ساتھیوں کے ذمے لگائے ہوئے تھے, جیسے میں یہ بولوں تو تم نے یہ کلپ چلانا ہے. تو ہم نے سامنے چلانا تھا, کیمرے میں بھی کرنا تھا, یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس نے وہ والی آیت بھی غلط پڑھی ہے, اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. اس آیت کو بھی غلط پڑھا ہے, پروننسیشن یعنی پڑھنے میں بھی ماشاءاللہ غلطیوں کے ماسٹر ہیں, تو اور ترجمے میں بھی گڑبڑ کی ہے. تو یہ جو آیت ہے نا کہ عرش کی فضیلت, تو ہم عرش کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں, افضلیت کے منکر ہیں. عرش کی فضیلت پر تو قرآن کی بہت ساری آیتیں ملیں گی آپ کو. فضیلت الگ چیز ہے, افضلیت الگ چیز ہے. دیکھو موسیٰ کی فضیلت پر قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ابراہیم, موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت پر قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں یا نہیں؟ افضلیت کے نبی سے بھی افضل تھے, اس پر کوئی ایک آیت بھی ہے بھائی؟ افضل کہتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں, یعنی تمام پیغمبروں کے مقابلے میں. ابراہیم علیہ السلام فضیلت والے ہیں, تمام پیغمبروں کے مقابلے میں افضل نہیں ہیں. تمام پیغمبروں کے مقابلے میں افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو عرش کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہے. کیا عرش قبر کی مٹی سے افضل ہے یا افضل نہیں ہے؟ نہ اس کے نہ ہونے پر کوئی قرآن و سنت میں دلیل ہے, نہ ہونے پر کوئی دلیل ہے. جب نہ ہونے پر ہے نہ ہونے پر ہے تو پھر جو عقیدہ رکھ لو. سمجھ رہے ہو؟ کوئی بھی عقیدہ اس میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اب ایک عقلی دلیل رہ جاتی ہے جو انجینئر نے دی ہے, جو انجینئر جیسے لوگ دیتے ہیں, وہ یہ کہ بھائی نبی کی قبر کی مٹی افضل اس لیے کہی جاتی ہے نا کہ نبی کی مٹی جسم سے ٹچ ہوتی ہے, تو عرش کس سے ٹچ ہوتا ہے؟ اللہ سے. تو ٹچ ہونے کی بیس پر اگر فضیلت دی جائے گی تو عرش کو دی جائے گی. اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں, یہ لیکن ڈھیٹ لوگ بہت ڈھیٹ ہے. اس کا جواب انجینئر ہی کے کلام میں موجود ہے. اگر میں جہلم میں اس کے سامنے بیٹھتا, وہ مجھے بیٹھنے دیتا, تو میں اسی کا کلپ چلاتا کہ تم خود اس کے قائل ہو. اس نے خود اپنے کلپوں میں یہ اعتراف کیا ہے کہ عرش پر اللہ ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کو یوں نہیں بیان کیا جا سکتا کہ عرش اللہ کی ذات سے ٹچ ہو رہا ہے, یہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ عرش پر ہے کما ہو اللہ اقم بشانہ, جیسے کہ اس کی شان ہمیں نہیں پتا, جبکہ جو مٹی جسم سے ٹچ ہو رہی ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے. تو یہاں ٹچ ہونا یقینی ہے, وہاں کا کیفیت مجہول ہے. اس لیے یہ 100% دلیل بنتی نہیں ہے کہ عرش کو اس بیس پہ ترجیح دی جائے کہ وہ اللہ سے ٹچ ہو رہا ہے. بھائی اس کی تو ٹچ ہونے کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے, یہاں ٹچ ہونے کی کیفیت ہم بیان کر سکتے ہیں. اس لیے اب یہ مبہم ہو گئی بات. تو اب نتیجہ ایک ہی نکلے گا, عرش بھی اللہ کی مخلوق جو بہت فضیلت والی, اور پیغمبر کی کے جسم سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق, وہ بھی بہت فضیلت والی. تو اللہ کی ایک مخلوق کو
اگر کوئی اللہ ہی کی دوسری مخلوق پر ترجیح دے تو نہ یہ بدعت ہے, نہ یہ گمراہی ہے, نہ یہ شرک ہے. اللہ پہ ترجیح دیں گے تو شرک ہوگا. اللہ پہ کون ترجیح دے رہا ہے بھائی کہ نبی اللہ سے افضل یا نبی کی مٹی اللہ سے افضل؟ اللہ سے تھوڑی. ہم کس سے ترجیح دے رہے ہیں؟ عرش سے. تو عرش بھی تو مخلوق ہے نا اللہ کی, اللہ نے بنایا. پیغمبر کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور اس مٹی کو جو پیغمبر سے ٹچ ہو رہی ہے اس کو کس نے بنایا؟ تو آپ اللہ کی ایک مخلوق کو اللہ کی دوسری مخلوق پہ فضیلت دیں تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ہم اللہ کی توہین کر رہے ہیں یا پیغمبر کا مقام اللہ سے بھی بڑھا رہے ہیں؟ نہ, پیغمبر کا مقام اللہ کی مخلوق سے بڑھا رہے ہیں, اور پیغمبر کے جسم سے ٹچ ہونے والی مٹی کو ایک اللہ کی مخلوق پہ فضیلت دے رہے ہیں ہم. تو لہذا دلیل نہ ادھر ہے قرآن و سنت میں واضح, نہ ادھر ہے. لہذا کوئی بھی عقیدہ رکھ لے اس میں تو علماء دیوبند اس کو گمراہ نہیں سمجھتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ والا عقیدہ پھر کیوں رکھا؟ بھائی جب دونوں عقیدے رکھے جا سکتے ہیں تو علماء نے اس کو ترجیح کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ کہ علماء دیوبند فرقہ پرست نہیں ہے, انہوں نے کوئی نئے فرقہ نکالا نہیں. انہوں نے کہا جو سارے شافعی, حنبلی, مالکی, حنفی, جتنے بھی مجتہدین, ائمہ, محدثین گزرے, چونکہ سب کا یہی عقیدہ تھا لہذا ہم بھی کیا رکھتے ہیں؟ یہی عقیدہ رکھتے ہیں. 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بناتے ہم. جن کو 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا شوق ہے انہوں نے کہا نہیں یہ والا نہیں ہے. حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اتنے متشدد اور سخت سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے بھی اس عقیدے میں صرف اتنا اشکال کیا ہے کہ اجماع کا دعویٰ محل نظر ہے بس, کہ اس پہ یہ کہنا کہ عرش قبر کی مٹی یہ عرش سے افضل ہے, اس پہ اجماع کا دعویٰ کرنا محل نظر ہے. لیکن ان سے پہلے جتنے علماء گزرے ہیں انہوں نے تو اجماع کا دعویٰ کیا ہے بہت سونے. تو یہ عقیدہ تو, اور آپ جاؤ, آپ کہتے ہیں یہ علماء دیوبند کا ہے, عرب کا بھی یہی ہے. آپ جاؤ وہاں کویت کی جو علماء کی کمیٹی ہے, یہ سارے ریفرنسز میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے رجسٹر میں, ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں میرے پاس. ضائع نہیں, بکری نے نہیں کھائے, وہ بھی پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا, تو جیسی ٹائم ملے گا انشاءاللہ ہم اس کو ڈالیں گے. ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ ہم فارغ ہیں, ہم اس لیے کہ ہم اور دوسرے کاموں میں مشغول ہیں, وہ بھی دین ہی کے کام ہیں. تو یہ تو صرف اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا. ہمیں تو واضح و نصیحت, ابھی پھر میرا باہر کا ملک کا دورہ ہونے والا ہے, وہ پتہ نہیں 15 دن کا, 1 مہینے کا, کئی ملکوں کے دورے ہیں. تو یا تو ہم وہ دورے چھوڑ دیں, یہی کرتے رہیں, اسی کو پکڑ کے بیٹھے رہیں. تو یہ تو بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو پھینکتا رہے گا. تو لیکن وہ پورا میرے پاس تیار پڑا ہوا ہے مال, کبھی بھی جوش آیا ڈال دوں گا نیٹ پہ میں, ٹھیک ہے نا. اس کے پاس جواب نہیں ہے, بالکل کوئی جواب نہیں ملے گا اس کو بیچارہ. ہم تو سامنے بیٹھتا نا تو ہم چلاتے کائنڈلی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ تو خود مان رہے ہیں کہ عرش پر اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم نہیں ہے تو یہاں ہمیں معلوم ہے, تو یہاں ٹچ ہونا کیا ہے؟ میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ اللہ عرش پر ہے, لیکن کما ہوا لائق بشانی, اس کی کیفیت میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, بس اللہ عرش پر ہے, ہمیں نہیں پتا کیسے ہے. تو علماء دیوبند نے یہ عقیدہ اس لیے رکھا کہ علماء دیوبند نیا فرقہ نہیں بنانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا جو ساری دنیا کے علماء صلحاء کا چلا آ رہا ہے وہ بھی, میرے پاس پوری رجسٹر میں نا صدیوں سے لے کے بہت سارے علماء کی تاریخ وفات کے ساتھ ہم نے ان کی کتابوں سے ان کے عقیدے نکالے تھے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں عرش قبر کی مٹی عرش سے افضل, فلاں بھی یہ کہتا ہے, فلاں بھی یہ, پورا صدیوں سے. اور یہ محدثین ہیں, ان کے خلاف انجینئر ایک لفظ نہیں بول سکتا, سمجھ رہے ہو. تو اور آپ جاؤ کویت کے جتنے علماء, ہم نے وہ کویت کے علماء کی کمیٹی ان کے دارالافتاء سے بھی نکالا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ تو آج کے علماء ہیں, وہ تو دیوبندی نہیں کہلاتے اپنے آپ کو, وہ عرب کے بھی یہی ہے کہ بھائی قبر کی جو مٹی ہے یہ عرش سے افضل. البتہ سلفی علماء نے اس میں اختلاف کیا, وہ بھی سعودی عرب کے چند سلفی, سارے سلفی بھی نہیں. تو ہماری نظر میں وہ بھی گمراہ نہیں ہے, کیونکہ یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے نہیں. لیکن انجینئر تو اجماع کے لفظ پہ ہی مار کھا جائے گا, کیونکہ اس کا کلپ ہم لے کر گئے تھے, اس نے خود کہا کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, اجماع خود دلیل ہوتا ہے. تو ہم نے خود اس میں نقل کیا ہے کہ فلاں فلاں صدی کے عالم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اجمعوا, امت کا اجماع اس مسئلے پر. ایک مسئلہ یہ. اسی طرح یہ حیات النبی کے مسئلے میں بہت ڈنڈیاں ماری انجینئر نے. بھائی المہند علی المفند میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں, دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی کے ساتھ. اس پہ اس نے کہا لو دنیاوی کہہ دیا, واہ بہت مذاق اڑایا ہے. تو اس کا کلپ میں خود چلاؤں گا. میں جب گیا تھا نا جہلم, اس کا کلپ لے کے گیا تھا
کہ اس نے کہا ہے کہ جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہے. تو آپ کا جو جسمانی کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب دنیاوی سے ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصل میں برزخی حیات ہے نبی کی, لیکن اس کو تشبیہ دی گئی ہے دنیاوی حیات سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حیات کا اس جسد اطہر سے تعلق ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, کیونکہ بہت پاورفل برزخی حیات ہے, اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے. عین دنیاوی نہیں قرار دیا گیا اس کو. اس پر علماء دیوبند کی تصریحات ہیں کہ عین دنیاوی نہیں ہے, دنیاوی سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو اگر آپ کو اس تشبیہ پر اشکال ہے تو میں انجینئر سوال کروں گا کہ آپ کا کلپ میرے پاس موجود ہے, اس میں آپ کہہ رہے ہو جسمانی حیات کے ساتھ, تو تم جب جسمانی بول دو تو تمہارے اسٹوڈنٹ پی جاتے ہیں, ہم نے دنیاوی بول دیا تو ہم مشرک ہو گئے. بڑے ڈھیٹ اسٹوڈنٹ ہیں یار اس کے, میں آپ کو بتاؤں بڑے ڈھیٹ ہیں. اصل عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ علماء دیوبند اس کو دنیاوی نہیں سمجھتے, دنیاوی جیسی سمجھتے ہیں. جیسی کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کسی کو کسی سے تشبیہ دیتے ہیں تو تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں مان رہے. جیسے دیکھو میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے, اس کا مطلب میں نے مان لیا کہ شیر نہیں ہے وہ. اگر شیر ہوتا تو میں شیر جیسا کہتا اس کو. شیر کو کبھی کہا جائے گا شیر جیسا؟ تو علماء نے کہہ دیا دنیاوی جیسی. تبھی اردو ترجمہ جو المہند المفند کا چھپا ہے نا, اس میں ہر جگہ یہی ہے کہ دنیاوی کی طرح ہے. تو کی طرح کا مطلب مان لیا کہ دنیاوی نہیں ہے. طرح کیوں کہہ دیا بھائی تشبیہ میں؟ جیسے زید کو جب آپ کہتے ہو شیر جیسا ہے تو اگلا آپ سے پوچھے اس کی تو زید کی تو دم بھی نہیں ہے, زید کی تو نوکیلے دانت بھی نہیں ہے, ہم کہیں گے کس میں تشبیہ دی ہے؟ بہادری میں. تو جب علماء دیوبند نے کہہ دیا کہ وہ دنیاوی کی سی ہے, عربی میں یہ الفاظ نہیں ہے, کیونکہ تشبیہ میں مبالغہ جب کیا جاتا ہے تو تشبیہ کے الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں. جیسے جب میں کہوں زید تو شیر ہے, شیر, اب دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا زید شیر جیسا ہے, میں کہہ رہا ہوں زید کیا ہے؟ شیر. اب اگلا آ کے کہے آپ نے کہا زید شیر ہے, زید کی تو نہ دم ہے نہ وہ دھاڑتا ہے, تو میں کہوں بھائی شیر جیسا ہے. آپ کہیں جیسے کا لفظ تو آپ نے استعمال نہیں کیا. میں کہوں گا بھائی میں تشبیہ میں مبالغہ کر رہا ہوں, بہت بہادر ہے, گویا کہ شیر ہے, لیکن حقیقت میں شیر نہیں ہے. تو علماء دیوبند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کو برزخی کہا ہے, لیکن تشبیہ دنیاوی سے دینے کے لیے حرف تشبیہ کو حذف کر دیا تاکہ مبالغہ پیدا ہو. اردو ترجمے میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ دنیاوی کی طرح ہے وہ. اب علماء دیوبند سے آپ پوچھیں کہ آپ نے دنیاوی کی طرح قرار دیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء دیوبند بتائیں گے بھائی پہلا مطلب تو یہ کہ دنیاوی ہے نہیں, اگر ہوتی تو ہم کی طرح تھوڑی کہتے, برزخی تھوڑی کہتے پھر ہم اس کو. جبکہ انجینئر نے الزام یہ ڈال دیا کہ اس کو دنیاوی مانتے ہیں, گویا موت ہوئی نہیں ہے. ابے بھائی تم ہم پر ایسی چیز ڈال رہے ہو جس کے ہمارے اکابر قائل ہیں ہی نہیں. کسی کی بات کا مطلب انہی سے پوچھا جاتا ہے نا. تو علماء کہیں گے پہلی بات تو یہ کہ وہ دنیاوی ہے نہیں, وہ برزخی ہے, تبھی ہم ورنہ دنیاوی سے تشبیہ نہ دیتے. دوسرا سوال پھر ہم علماء دیوبند سے پوچھتے ہیں کہ حضرت پھر آپ نے تشبیہ کیوں دی ہے؟ جب دنیاوی نہیں ہے تو دنیاوی سے تشبیہ کیوں دے رہے ہو؟ تو جب دیکھو کوئی شخص کہتا ہے نا زید شیر جیسا ہے, تو آپ زید سے جا کے پوچھو گے کہ شیر سے تشبیہ کیوں دے رہے ہو, تو وہ جواب میں کہے گا, ایکسپلین کرے کہ بہادری میں شیر کی طرح ہے, تو اس کی ایکسپلینیشن کو مانو گے یا ڈھنڈورا پیٹو گے؟ جھوٹ بول رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے, مانو گے نا کہ یار اچھا ویل ڈن, زبردست, شیر جیسا مطلب بہادر, ویل ڈن, بالکل بہترین تشبیہ دی آپ نے. تو علماء دیوبند سے پوچھا جائے آپ نے دنیاوی سے تشبیہ کیوں دی, تو ہمارے پاس اس کے دو جواب ہیں, ایک انجینئر کو دینے کے لیے, ایک پبلک کو دینے کے لیے. انجینئر کو دینے کے لیے تو آسان جواب ہے کہ تو نے جسمانی سے تشبیہ کیوں دی, صحیح ہے نا, تو وہ جو تشبیہ تو جسمانی کے, انجینئر نے کہا ہے کہ وہ برزخی ہے, جسمانی ہے, تو تیرا جو جسمانی کا مطلب ہے وہ کیا مطلب ہے تو بتا دے, ہم دنیاوی کا مطلب تجھے خود بتا دیں گے. تو جو مردی پھینکتا رہے بیٹھ گئے, تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ تو قیامت آ جائے گی, الٹا لٹک جائے گا, جواب نہیں دے گا. اور جو جواب دے گا وہی علماء دیوبند کا بھی جواب ہوگا کہ تو جب اس کو جسمانی سے تشبیہ دے سکتا ہے تو ہم نے اس جسمانی کے بجائے دنیاوی کا لفظ استعمال کر لیا, کیونکہ دنیا میں جسم کے ساتھ حیات ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو تعبیر کا فرق ہے. دوسرا جو علمی جواب ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی سے تشبیہ پاور, طاقتور ہونے میں دی ہے. دیکھو برزخ میں ہر ایک کو زندگی ملتی ہے, کافر کو بھی ملتی ہے, تبھی تو اس کو عذاب کا احساس ہوتا ہے. اگر بالکل ہی مردہ ہو گیا ہوتا تو نہ عذاب ہوتا, کافر کو تو ثواب نہیں ہوتا ہی نہیں عذاب کا. اور مسلمان کو قبر میں کیا ملتا ہے؟ نعمتیں ملتی ہیں. تو یہ حیات ہی کے تو اثر ہیں.
بالکل گمسم ہو جانا, مر کے بالکل فنا ہو جانا, یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے. ہم تو کہتے ہیں برزخ میں انسان کو حیات ملتی ہے, جیسے فرعون کو بھی حیات ملی ہے برزخ میں. اللہ کہتے ہیں پانی میں گیا, داخل کہاں ہوا ہے؟ آگ میں. اب جہاں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے یہ فرعون کی قبر ہے جو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہے تو یہ قبر, لیکن یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. تو آگ میں جلانے کا احساس مردوں کو ہوگا یا زندوں کو ہوگا؟ زندے کو ہوتا ہے, مردے کو تھوڑی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب وہاں ایک الگ قسم کی زندگی ملی ہوئی ہے فرعون کو, جس زندگی کی وجہ سے اس کو جلنے کا تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو کافر کو بھی زندگی ملتی ہے, مسلمان کو بھی زندگی ملتی ہے, شہید کو بھی زندگی ملتی ہے, پیغمبروں کو بھی زندگی ملتی ہے. تو جیسے جیسے آپ کا درجہ بلند ہوگا یہ زندگی پاورفل ہوتی چلی جائے گی. تو پیغمبروں کو سب سے زیادہ پاورفل زندگی ملتی ہے برزخ میں. اس پاور اور طاقت کی وجہ سے اس کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ دنیاوی سے. یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبر میں حیات ملی ہے اس حیات کا اس جسم سے بہت پاورفل تعلق ہے, کمزور تعلق نہیں ہے, بہت پاورفل. اور پاورفل تعلق تو دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے, اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دے دی کہ بہت طاقتور تعلق ہے, وہ کمزور تعلق نہیں ہے. اور اسی قبر اطہر میں اس کا تعلق ہے. اس تعلق کی نوعیت کیا ہے, قسم کیا ہے, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کی مثال ہے قرآن کہتا ہے شہداء زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو جب شہید زندہ ہوگا تو پیغمبر زندہ نہیں ہوں گے قبر میں؟ شہید, پیغمبر کا مقام شہید سے کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے؟ تو پیغمبروں کی یہ حیات دلالت النص سے ثابت ہے. تو اس لیے علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے بھائی, پیغمبروں کی زندگی قبر میں برزخی ہے. تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ دنیاوی کی طرح ہے. وہ جس کو انجینئر نے تشبیہ دی ہے جسمانی ہے. تو تم جب تشبیہ دو تو کوئی تم پوچھنے والا نہیں ہے, ہم تشبیہ دیں, اور ہم وہ تشبیہ دے رہے ہیں جو علماء اکابر دیتے آئے ہیں صدیوں سے. تو اس لیے یہاں بھی سامنے بیٹھتا مزہ آتا, سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو یار, آپ سے تھوڑی ہمارا جھگڑا ہے. اس میں جھگڑا جس سے وہ بیٹھا نہیں سامنے, وہ بیٹھے گا بھی نہیں قیامت تک. کہ اگر رات کو کیوں آئے تھے, حالانکہ رات کو آئے تھے تو اسٹے تو دن میں بھی کیا تھا نا ہم نے, آنے سے کیا ہوتا ہے بھائی. آپ کی شادی کل شام 4 بجے ہے لاہور میں, فرض کرو شام کو 4 بجے شادی ہے, آپ دولہا رات ہی کو لاہور پہنچ گیا خوشی میں. اب لڑکی والے رشتہ توڑ دیا, رات کو کیوں آئے تم, رات کو کیوں آئے؟ وہ بولے گا بھائی آیا رات کو ہوں, شادی تو 4 بجے ہی ہوگی نا دن میں. تو میں اگر جہلم رات کو گیا تھا تو بھائی بحث ہم نے رات 2 بجے تھوڑی کرنی تھی. بحث کے لیے آپ بتا دیتے اتوار کو اکیڈمی میں آ جاؤ 2:30 پہ. تو ہم رات کو تھوڑی آتے, ہم رات کو تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو وہ پٹانگ پھینکی. اسی طرح یہ جو عقیدہ ہے کہ علماء دیوبند جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم قبروں سے فیض کے قائل ہیں. ابھی تو میں ہلکا پھلکا انداز میں بیان کر رہا ہوں, ظاہر ہے ابھی یہ تو اچانک سوال آ گیا نا, ورنہ تو اس میں تو پوری وہی جو دلائل میں لے کر گیا تھا نا وہ ریکارڈ کرنے کے اصل میں پورے ریفرنسز کے ساتھ. تو یہ جو علماء دیوبند پہ اس نے اعتراض کیا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ ہم قبروں سے فیض کے قائل ہیں, اس طریقے پہ نہیں جو عوام کا طریقہ ہے, اس طریقے پہ جو خواص کا ہے. تو دیکھو یہ کہتا ہے دیکھو علماء دیوبند بھی قبروں سے مدد مانگنے کے, بھائی کس نے لکھا ہے کہ استمداد کے قائل ہیں؟ استمداد مدد طلب کرنا قبروں سے الگ چیز ہے, فیض الگ چیز ہے. اور آگے علماء نے بیان کر دیا دیکھو جب بھی کسی سے فیض حاصل کیا جاتا ہے اس کی 2 قسمیں, ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. اسباب کے تحت جب آپ کسی سے فیض حاصل کرتے ہو یہ شرک نہیں ہے. شرک ہمیشہ اس کو کہا جاتا ہے جو اسباب سے ہٹ کرو. جیسے مدد مانگنا, یہ بھی تو ایک فیض ہے نا, میں آپ سے مدد مانگتا ہوں پانی لے کر آؤ, آپ اسباب کے تحت چلتے ہوئے جاؤ گے, کولر سے نلکے سے پانی کھولو گے لے آؤ گے, یہ شرک کہلائے گا کیونکہ یہ اسباب کے تحت آ رہا ہے. اور ایک ہے اسباب سے ہٹ کے, طوفان آ گیا, قحط پڑا ہوا ہے, کوئی پانی کا نظام نہیں ہے, اب اللہ سے مانگا جائے گا. اب مخلوق سے مانگو گے اس کا مطلب آپ مخلوق کو مختار کل سمجھتے ہو, یہ شوں کر کے لے آئے گا. تو یہ غیر اللہ کی مدد یا یہ فیض یہ اسباب سے ہٹ کر ہے. تو علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ قبروں سے اس فیض کے قائل نہیں ہے جو عوام جس کے قائل ہے. عوام اسباب سے ہٹ کے فیض کی قائل ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان مردوں کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں, جب بھی ان کو پکارا جائے گا یہ بزرگ ہماری حاجت پوری کریں گے. اگر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہوتا
تو توحید کے سب سے بڑے علمبردار علماء دیوبند نہ ہوتے. کبھی کسی دیوبندی کو دیکھا قبروں میں سے جا کے مانگ رہا ہے؟ اور اگر آپ کتابوں کے ریفرنس دے دو نا, انجینئر صاحب ہو سکتا ہے فلاں دیوبندی قبر پہ مانگ رہا تھا, تو بھائی ہم اس کے پابند نہیں ہے, غلط کر رہا تھا, ہم سے پوچھ کے تھوڑی کر رہا ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی دیوبندی اٹھ کے کچھ بھی کر لے تو آپ علماء دیوبند کو بدنام کرنا شروع کر دو. جو محنت المفنت کا عقیدہ ہے اس کے مطابق قبر سے مانگنا حرام ہے. تبھی میں تو علماء دیوبند کا بہت ہی ادنا سا شاگرد ہوں, کبھی آپ نے ہمیں دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تبلیغی جماعت تو علماء دیوبند کی بنائی ہوئی جماعت ہے نا, کبھی ان کو دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے پہ نہیں جس طریقے پہ عوام قائل ہے. عوام اسباب سے ہٹ کے قائل ہے, ہم اس فیض کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت, اور اسباب کے اندر قبر کا فیض یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اب دیکھو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی, حضرت عائشہ سے سفارش کی, مجھے کہاں دفن کیا جائے؟ نبی کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ نبی کی قبر پہ جو اللہ کی رحمتیں پڑیں گی وہ مجھ پہ بھی ہوں. تو یہ بھی تو قبر کا فیض ہے. سمجھ میں آ رہی؟ آدمی کے ساتھ ہم دفن ہو تاکہ اس قبر کا فیض ملے. فیض ملنے کا مطلب کیا ہے آپ کو نہیں پتا؟ ہم سے پوچھو. فیض ملنے کا مطلب جو اسباب کے تحت جو اللہ دے گا, یہ بزرگ نہیں دیں گے کہ بھائی اللہ ان کی قبر پہ جو رحمت بھیجے گا وہ رحمت ہماری قبر پہ بھی ہوگی. تو یہ بھی تو فیض کی ایک قسم ہے. ہم اس قسم کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت ہو, جو اسباب سے ہٹ کر ہے اس فیض کے ہم قائل نہیں ہیں جو شرک کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے فزورها فإنها انی نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فإنها تذکر الآخرہ. قبروں کی زیارت کیا کرو, اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو ہم قبرستان فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ فیض ہمیں کیا ملتا ہے؟ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ فیض ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی تو فیض ہے. جب آپ قبر پہ جاؤ گے کون یاد آئے گا؟ تو یہ اسباب کے تحت فیض ہے. تو علماء دیوبند اس فیض کے قائل ہیں جس کی کوئی لاجک ہو اور اسباب کے تحت ہو. جو اسباب سے ہٹ کے فیض ہے اس کے ہم قائل نہیں ہیں. ہوتے تو ہم قبروں میں جاتے ہیں, ہم تو قبروں سے روکتے ہیں لوگوں کو. ہم تو شب برات میں نہیں جانے دیتے جب ساری دنیا جا رہی ہوتی ہے. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے میں نے تو فالج والے کا واقعہ سنا ہے نا, میرے پاس آیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, میں ایک بزرگ کی قبر پہ جانا چاہ رہا ہوں. تو مجھے بہت لوگوں نے کہا مزار پہ جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا. میں نے کہا جس کی قبر پہ جاؤ گے ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کریں گے؟ تو ہمارے اکابر کا تو یہ عقیدہ ہے. کبھی دیکھو مولانا شلبی تھانوی کی قبر پہ کوئی گیا ہو دعائیں مانگنے, ان سے سادہ سی قبر ہے. جتنے میرے اکابر ہندوستان میں ایک بالش قبر اور بالکل سادہ. دارالعلوم کرنگی چلے جاؤ, جامع رشید کا قبرستان ہے قریب میں, وہاں چلے جاؤ, کسی قبر پہ آپ کو کوئی مدد مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو آپ ایک چیز علماء دیوبند کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو جس سے وہ بری ہیں؟ ہاں کتابوں سے آپ واقع نکال سکتے ہو, فلاں نے یہ کیا فلاں نے, بھائی ہم اس کو غلط قرار دیتے ہیں بغیر کسی تعویل کے. جس نے کیا وہ خود ذمہ دار ہے, چاہے کوئی بھی ہو, کائنم من کان. اچھا, بعض دفعہ علماء دیوبند میں سے بعض سے ایسے کام ثابت ہیں جو شرک نہیں ہیں لیکن شرک کا ذریعہ ہیں وہ, تو اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں چاہے کتنے بڑے بزرگ سے ہو. ہم کہتے ہیں یہ شرک تو نہیں ہے, اس کی تعویل ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ شرک کا ذریعہ ہے لہذا وہ بزرگ زندہ ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں جا کے کہتے کہ حضرت آپ وہ کام کر کے چلے گئے کہ ہمیں تو پتہ ہے. جی اچھا بھائی اوپر سے ویڈیو نہ بنائیں. تو ہم جو ہے نا ان سے یہ کہتے, بزرگ زندہ ہوتے, ہم کہتے حضرت آپ نے جو کام کیا ہے یہ اگرچہ شرک نہیں ہے لیکن شرک کا ذریعہ ہے, تو کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. ہم ان کا مذاق نہ اڑاتے. مذاق اس لیے نہیں اڑاتے کہ کسی بھی شخص کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ 2-4 باتوں سے نہیں کیا جاتا. اللہ بھی نہیں فیصلہ کرے گا, اللہ بھی اعمال کو تولے گا. ہمارے بعض اکابر ایسے ہیں ساری زندگی توحید کی دعوت میں گزری, 2-4 کام ان سے ایسے ہوئے کہ وہ بے احتیاطی پر مبنی تھے. وہ زندہ ہوتے تو ہم کہتے حضرت یہ نہیں کرنے کا کام, لیکن ان دو بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہم ان کو مشرک, کافر, بدعتی, گمراہ کہنا شروع کر دیں. یہ آپ کا حوصلہ ہے کیونکہ آپ کے یہاں اکابر ہوتے نہیں ہیں, روحانی باپ ہوتے ہی نہیں ہیں. جن کے یہاں ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی باپ سے دستبردار نہیں ہو جاتے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بدعتی یہ کام کرے تو آپ اس کی تعویل نہیں کرتے, اور آپ کے بزرگ کریں تو تعویل کرتے ہو. بھائی ہمیں پتہ ہے ہم جس بزرگ کے بارے میں تعویل کرنے وہ توحید پرست تھے, ساری زندگی توحید کی دعوت دی. اس سے ایک کام اگر احتیاط کے خلاف ہوگا اس کی تعویل کی جائے گی. اور جو بدعتی ہے وہ تو اپنی قول کی تعویل پہ خود ہی راضی نہیں ہے, وہ تو راضی نہیں ہے.
آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی ہمیشہ کہتا ہے اللہ مشکل کشا اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. جیسے تبلیغ والے صبح و شام حاجی عبد الوہاب صاحب کی دعوت ہی یہی تھی, اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. کسی دن وہ بیٹھ کے کہنے لگے کہ فلاں مشکل کشا ہے, تو فوراً آپ ان پہ فتویٰ نہیں لگاؤ گے, آپ کہو گے یہ تو اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں. تو آپ حاجی عبد الوہاب صاحب سے جا کے پوچھو گے حضرت ہمیشہ تو ہم نے آپ سے یہ سنا کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے, آج آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے کہ فلاں بھی مشکل کشا ہے. تو وہ کہیں گے بھائی مشکل کشا میں نے اس معنی میں نہیں کہا جس معنی میں عوام کہتی ہے. مشکل کشا کا مطلب وہ ڈی ایس پی صاحب ایسے ہیں کہ جب بھی علاقے کے مسائل کے لیے جاؤ تو وہ مشکل آپ کی حل کر دیتے ہیں فوراً. پولیس کو, اور وہ ڈی سی ڈپٹی کمشنر ہیں اور وہ فوراً واٹر پمپ والوں کو فون کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے. اس معنی میں میں نے مشکل کشا کہا ہے. تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ حضرت آئندہ یہ لفظ استعمال کرنے میں آپ احتیاط کریں. پھر ہم پبلک ہمارے پاس آئے گی جی آپ کے حاجی الوہاب صاحب نے مشکل کشا کہا, تو ہم کہیں گے بھائی ان کا یہ مطلب نہیں تھا. تو لوگ کہیں گے اچھا. پھر کسی بدعتی کا بیان آئے جو صبح و شام قبروں پہ لوگوں کو سجدے کرواتا ہو اور کہتا ہو یا رسول اللہ مدد کہو یا علی مدد کہو, ایک دن وہ کہہ دے علی مشکل کشائیں, تو ہم فوراً کیا لگا دیں گے فتویٰ. اب اگلا ہم سے کہہ رہے حاجی عبد الوہاب صاحب نے مشکل کشا کہہ دیا تھا تو بات کو گھما دیا یہ مطلب, اور وہ مشکل کشا کہہ رہے تو فوراً فتویٰ. تو ہم کہیں گے بھائی وہ مشکل کشا کا وہ مطلب بتا ہی نہیں رہا جو ہم اس کی تعویل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے یہ تعویل میں نہیں مانتا, میں سچی مچی میں مشکل کشا مانتا ہوں. سمجھ رہے ہو, میں مانتا ہوں کہ وہ مشکلات حل کرتے ہیں, اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. تو ایسے آدمی کی کون تعویل کرے گا جو خود تعویل کرنے پر راضی نہ ہو. دیکھو ایک موٹا آدمی نے ایک دبلے سے آدمی کو دھکا دیا مذاق کی نیت سے, توہین کی نیت سے, گرا کے اس کو چوٹ لگ گئی. اب وہ دبلا کھڑا ہوا, اب وہ انتقام نہیں لیتا تو لوگ بے عزتی کریں گے, یار تیرے کو دھکا دے کے گرا دیا اور تو انتقام بھی نہیں لے رہا. انتقام لیتا ہے تو ایک اور دھکا آئے گا. تو اس دبلے نے ہوشیاری سے کام لیا, اس نے کہا کہ یہ آپ نے مذاق کیا یا سنجیدگی سے دھکا دیا. اس کا خیال تھا وہ کہے گا میں نے مذاق کیا ہے, تو میں کہہ دوں گا ہاں ہاں مذاق کیا, نکل جاؤں گا میں. تو اس نے اس دبلے نے موٹے سے پوچھا آپ نے مذاق کیا یا سنجیدگی سے دھکا دیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے سنجیدگی سے جان بوجھ کر تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے ذلیل کرنے کے لیے دھکا دے کے نیچے گرایا, کر لے کیا کرنا ہے. اس نے کہا اچھا ہو گیا سنجیدگی سے کیا, ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت کرتا نہیں ہوں, اور یہ کہہ کے نکل گیا. یہ میں کیوں لطیفہ سنا رہا ہوں کہ اس نے سنجیدگی سے گرایا اور یہ اس کی تعویل کر رہا ہے کہ اس نے مذاق کیا ہوگا. تو جس کی تعویل کر رہا ہے نا وہ اس تعویل پہ راضی نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے مذاق کیا ہی نہیں ہے. تو اب ہم تعویل کریں گے کہ مذاق کیا ہے. تو جو بدعتی لوگ ہیں وہ جب نبی کو مشکل کشا کہتے ہیں, نبی کو حاجت روا کہتے ہیں, تو ہم ان کی تعویل اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خود راضی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم مشکل کشا کا مطلب لیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سچی مچی میں اختیارات دے رکھے ہیں. یہاں مشکل کشا کا وہ مطلب نہیں ہے جو حاجی عبد الوہاب صاحب مطلب بیان کر رہے تھے. جب وہ خود راضی نہیں ہے تو ہم کیوں اس کی تعویل کریں بیٹھ کے. تو یہ فرق ہے علماء میں, علماء دیوبند میں اور بدعتی لوگوں میں, کہ بدعتی تعویل پہ راضی نہیں ہے, اور اگر وہ تعویل کر رہا ہے تو ہم قبول کریں گے, اب بھی تیار ہے. اگر کوئی بدعتی کہتا ہے نا علی مشکل کشائیں, تو ہم تبھی تو کہتے ہیں فوراً فتویٰ نہ لگاؤ مشرک ہونے کا, اس سے پوچھو اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ مشکل کشا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے رکھے تھے, یہ دے رکھے ہیں, بلکہ مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل آئی میدان جنگ میں علی نے ایسی جنگیں لڑی کہ فتح ہو گئی, اس معنی میں مشکل کشا ہے, تو ہم اس بدعتی کو کافر نہیں کہیں گے, لیکن یہ کہیں گے کہ کائنڈلی آپ الفاظ استعمال کرنے میں احتیاط. ایسے موقع پہ مشکل کشا کہا نہیں جاتا, اس سے لوگوں کو وہم ہوتا ہے. ہم تو اس کی بھی تعویل کریں گے اور کر رہے ہیں, تبھی تو ہم بدعتیوں کو کافر نہیں کہتے, تعویلات ہی تو کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اکابر کچھ بولے تو تعویل کریں, دوسرا بولے تو تعویل نہ کریں, نہ کر رہے ہیں تعویل, تبھی ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. لوگ یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں, ہم پھر بھی کہتے ہیں اس سے مطلب پوچھو. تو اسی طرح میرے بھائی علماء دیوبند کسی قبر سے مدد طلب کرنے کے قائل نہیں ہیں, اور اگر کسی نے یہ کام کیا ہے, کتابوں میں کوئی واقعہ ملتا ہے, تو اس عالم سے پوچھا جائے گا آپ کا مطلب کیا تھا, جو مطلب بیان کرے اس کو قبول کیا جائے گا, اور اگر نہیں بیان کرتا تو اس پہ کافر ہونے کا فتویٰ لگایا جائے گا. تو اس میں ہم کسی کو نہیں چھوڑتے, توحید پہ تھوڑی ہم کسی کو بھی نہیں معاف کرتے. اور یہ ضرور کہیں گے کہ حضرت آپ نے بے احتیاطی کی ہے.
تو اس لیے علماء دیوبند کے جو عقیدہ لکھا ہوا ہے قبر سے فیض لکھا ہوا ہے, استمداد نہیں لکھا ہوا کہ مدد طلب کرنے کے قائل ہیں. فیض الگ چیز ہے, اور وہ فیض جس میں انہوں نے لکھ دیا کہ جس کے خواص قائل ہیں. خواص کس کے قائل ہیں؟ اس فیض کے جو اسباب کے تحت ہو. عوام میں چونکہ شرک بہت تھا ہندوستان میں, اس لیے انہوں نے وضاحت کر دی کہ وہ فیض نہیں ہے جس کے عوام قائل ہیں, عوام قبروں سے مدد طلب کرنے کے قائل ہے. تو علماء دیوبند لکھ رہے ہیں کہ ابے وہ والا فیض نہیں ہے جو بدعتی لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد بھی انجینئر کہہ رہے ہیں کہ ان کے عقیدے شرکیاں ہیں. تم پاگل ہو, پھر تمہارے دماغ میں کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی ہے. یہ سوال اس کو سیدھا کرو. ایک بیان میں نے سنا جس میں کہتے ہیں کہ امام مالک نے ایک بار حج کیا اور پھر مدینے میں ساری عمر گزاری, اس لیے کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے بہتر ہے. کیا مدینہ واقعی میں مکہ سے بہتر ہے؟ دیکھو, امام مالک کی اپنی ذاتی رائے تھی کہ مدینہ مکہ سے بہتر ہے, لیکن جمہور کا عقیدہ کیا ہے کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے, سوائے اس حصے کے جو قبر نبی کے, جو نبی کی جو قبر کا مقام ہے نا اس کے علاوہ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر اطہر ہے اس کو تو مکہ پہ بھی فضیلت دیتے ہیں جمہور علماء, لیکن جو ایز اے شہر ایز اے بلد مکہ کو مدینہ پر فضیلت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ مدینہ میں ایک نماز کا 1000 مسجد نبی میں, اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب. لیکن امام مالک کا موقف یہ تھا, تو ٹھیک ہے, یہ بھی کوئی اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. اس سے بھی پتہ چل گیا کہ ہر عقیدہ بنیادی نہیں ہوتا. مزہ جب آتا ہے جب میں انجینئر کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہوں, اور پھر کلپ چلا چلا کے تم نے خود یہ فرمایا ہے. ابھی دیکھنا اس کے پھر وہ مریدین شارٹ کلپ چلا کے ڈال دیں گے. ابھی ایک مرید نے پھر اس کی بدتمیزی کی ہے, پھر میرا آدھا کلپ چلایا ہے جس میں میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ شوہر یہاں پر اور بیوی امریکہ میں, 5-10 سال ہو گئے, بچہ پیدا ہوا تو حلالی ہوگا, ناجائز نہیں ہوگا. اور اگر ناجائز ہے تو شوہر کہے کہ میرا بچہ نہیں ہے, انجینئر کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ تیرا بچہ نہیں, اس کا بچہ نہیں ہے. کیونکہ انجینئر اگر یہ کہے گا تو پھر اس کا مطلب اس کی بیوی پہ آپ زنا کی تہمت لگا رہے ہو, اور زنا کی تہمت جب لگتی ہے تو 4 گواہ لانے پڑتے ہیں. ان تمام باتوں کا جواب انجینئر صاحب بھی پی گئے اور انجینئر کا اسٹوڈنٹ بھی پی گیا. ان کے پاس بس ایک ہی جواب ہے کہ آپ غیر مسلموں میں اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو. غیر مسلم کیا کہے گا, میاں بیوی اتنا دور بچہ کیسے ہو گیا؟ تو غیر مسلم آنے دو, اکثر غیر مسلم آپ سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں, ان کو میں سنبھال لوں گا. اب دلائل کا جواب دلائل کی دنیا میں دو. بخاری کی صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ زانی کا بچہ نہیں ہوگا. اس میں یہ تھوڑی ہے کہ اگر زانی کا ہے تو ہوگا, نہیں ہے تو نہیں. صاف حدیث میں کیس آیا ہے کہ زنا سے بچہ پیدا ہوا, نبی نے فرمایا نہیں, پھر بھی کس کا ہوگا؟ باپ کا ہوگا. ہاں, باپ کو اجازت ہے نفی کرے کہ میرا نہیں ہے. جب باپ نفی کرے گا تو اسلام کہتا ہے اتنے آرام سے نفی نہیں ہوگی. اس کا مطلب تم بیوی کو کیا کہہ رہے ہو؟ زانیہ کہہ رہے ہو. زانیہ کا مطلب 4 گواہ نہیں ہے تو لعان کرو, عدالت میں جا کے قسمیں اٹھاؤ. اس پورے پروسیس سے گزرے بغیر آپ اپنے بچے کی نفی نہیں کر سکتے, چاہے 100% یقین ہو کہ کسی اور کا بچہ ہے. یہ اسلام کا آرڈر ہے, اس میں عقل نہیں چلتی. ہاں, اب اسلام نے ایسے اللاجیکل کام جو بظاہر اللاجیکل ہے اس کا آرڈر دیا کیوں, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب سنو, کہ انجینئر کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ڈھیڑ ہم نے دنیا میں دیکھے نہیں ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جیسے اب غیر مسلم آ گیا کہ یار 20 سال سے ملے نہیں ہیں اور آپ اس بچے کو اس کے شوہر کے کھاتے میں ڈال رہے ہو, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہم غیر مسلم کو جواب دیں گے کہ دیکھو, اسلام جب قانون بناتا ہے تو ساری انسانیت کو سامنے رکھ کے بناتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ بچوں کے باپ ہوں. انگریزوں کو تو باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو بچے کے لیے اس کو باپ ماننے میں فائدہ کس کا ہے؟ بچے کا ہے. اس لیے کوئی دور دور کا بھی امکان نہیں ہے, لیکن چونکہ بچے کا فائدہ اس میں ہے کہ اس کو باپ مان لیا جائے تو اسلام اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے تو اس کا باپ ہے. ہاں, اب اس پہ ظلم تھا کہ ایک دوسرے کا بچہ آپ نے اس کے کھاتے میں ڈال دیا تو اسلام کہتا ہے تو بول دے میرا نہیں ہے. ہم زبردستی تھوڑی کر رہے ہیں کام. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بچے کی نفی انجینئر نہیں کر سکتا, یہ کر سکتا ہے جو بیوی کا شوہر ہے, یہ کہے گا میرا نہیں ہے. جب یہ چپ بیٹھا ہے نا تو اس کا مطلب اسلام اس بچے کو ایک باپ دینا چاہتا ہے, چاہے حقیقت میں نہ بھی ہو. ڈی این اے سے پتہ بھی چل جائے یہ اس کا نہیں ہے, پھر بھی بھائی مان لینے میں بچے کا فائدہ ہے. تو بچے کے فائدے کے پیش نظر اسلام نے اس اللاجیکل بات کو لاجیکل قرار دے دیا ہے. کچھ چیزیں اللاجیکل ہوتی ہیں, اسلام کہتا ہے اس کا فائدہ بہت ہے اس لیے لاجیکل ہی ہے وہ. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو, کوئی بچہ کچرے پہ پڑا ہوا ملے نا
اب دو آدمیوں میں پھڈا ہو گیا, ایک کہہ رہا ہے میں اس کو پالوں گا, دوسرا کہہ رہا ہے میں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کوئی ولد الزنا بچے ہوتے ہیں, عورت کچرے میں پھینک کے چلی جاتی ہے. اب دو آدمی آ گئے, ایک کہہ رہا ہے مجھے دو, دوسرا کہہ رہا ہے مجھے دو, تو گورنمنٹ دونوں میں سے ایک کو دے گی. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے نا میں اس کا باپ ہوں, تو آنکھیں بند کر کے اس کو دے دیا جائے گا. اس تحقیق میں نہیں جانا جائے گا کہ یہ باپ کیسے ہو گیا, حالانکہ عقل کے خلاف ہے. تو باپ ہے تو کچرے میں بچہ کیا کر رہا ہے, اس لیے مان لیا جائے گا اس کا دعویٰ کہ بھائی اس میں بچے کا فائدہ ہے, حالانکہ وہاں بھی یقین ہے کہ اس کا باپ ہوتا تو پھڈا کیوں کر رہا ہوتا. 1 گھنٹے کے بعد تو نے دعویٰ کیا میں اس کا کیا ہوں, باپ ہوں. ہم کہتے ہیں مان لو بس تیرا بیٹا ہی. یہ کہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے نہیں ہے. لیکن جب یہ منہ سے بول رہا ہے میں اس کا باپ ہوں, تو بغیر دلیل کے اس کو اس کا باپ مانا جائے گا, کیونکہ اسلام میں بچے کے لیے باپ لیس ہونا بہت بڑا عیب ہے. تو بچے کے فائدے کے لیے کچھ اللاجیکل کام اسلام میں کیا بن جاتے ہیں, لاجک کے اس کی مثال ایسے ہے, جھوٹ بولنا کتنا برا عمل ہے, کوئی اچھا کام ہے, لیکن حدیث میں آتا ہے میاں بیوی کے درمیان سلو کرانے کے لیے یا 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولنا صرف جائز نہیں. حدیث کا مفہوم کیا ہے, مترشح یہی ہوتا ہے, ثواب ہے. لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس, وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو اس لیے جھوٹ بولے تاکہ 2 لوگوں کے درمیان سلو کرا دے. اب جھوٹ تو غلط کام ہے, لیکن بھائی اس غلط کام کا نتیجہ بڑا خاندانی نکل رہا ہے. یہ اس سچ سے اچھا ہے جو لوگوں کو لڑوانے میں. اب کتنے لوگ جا کے بیوی کو سچ بولے تمہارے میاں کے نا فلانی انٹی سے تعلقات ہیں, تو اس سچ سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے, میاں بیوی کو لڑوا رہے ہیں, ابے تو تعلقات ہیں تو چھپا لیتا, الگ سے جا کے میاں کو سمجھاتا انسان کا بچہ بن جا ورنہ بھابھی کو شکایت لگاؤں گا تیری, جا کے ڈائریکٹ اس کو بتا رہا ہے جا کے. یا بیوی کا کچھ الٹا سیدھا مسئلہ ڈائریکٹ شوہر کو جا کے, بھائی پہلے اس کو سمجھاؤ. بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں فساد کا ذریعہ بنتے ہیں, بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں, اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے صریح جھوٹ بولا جائے گا یا گھما پھرا کے جھوٹ بولا جائے گا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن گول بات ہی کی جائے گی, پراپر سچ نہیں بولا جائے گا ایسے موقع پہ. تو اسی طرح شریعت نے بولا کہ بھائی کچرے میں بچہ ملا ہے, یہ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے اور یہ قرآن و سنت ہی سے مستنبط کیا ہے. یہ میرے بات کمپلیٹ ہو جائے نا, ورنہ یہ انجینئر کے اسٹوڈنٹ آدھا چلاتے ہیں, یہ بہت نالائق لوگ ہیں, پورا چلاتے نہیں ہیں یہ لوگ. تو اب شریعت میں یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی کہہ رہا ہے نا میرا بچہ تو اس کو دے دیا جائے گا, کہ وجہ اس کی کیا ہے, یار اس کا باپ مان لو. سوال پیدا ہوتا ہے اس میں اوریجنل باپ کا تو مسئلہ ہوگا, تو بھائی ہم کہتے ہیں اوریجنل آئے نا, کوئی اور دعویٰ کرے کہ میرا ہے, پھر ہم اس سے دلیل, دونوں سے دلیل مانگیں گے, پھر ڈی این اے بھی ہوگا, بہت کچھ ہوگا. جب تک اوریجنل باپ خاموش ہے تو بچے کو باپ لیس ہونے سے بچانے کے لیے کس کے کھاتے میں ڈال دیں گے, جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے ہم, سمجھتے ہو. تو اس لیے اسلام نے یہ حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, الولد للفراش وللعاہر الحجر, فرمایا جو زنا کرنے والا ہے اس کو بچہ نہیں ملے گا, بچہ اسی کو ملے گا جس کی بیوی کے پیٹ سے جنم دیا گیا ہے, اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اگرچہ زنا سے ہو. ہاں وہ کہہ دے میرا نہیں ہے, پھر ہم کہیں گے بھائی, کیونکہ وہ کہے گا کہ آپ بچے کا تو فائدہ دیکھ رہے ہو کہ اس کو باپ دے رہے ہو, میرا فائدہ نہیں دیکھ رہا, میرا ہے نہیں میں مان لوں. تو ہم کہیں گے آپ بول دو نہیں ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا, آپ کو کس نے کہا ہے, وہ بول نہیں رہا, جہلم سے آواز آ رہی ہے, جہلم کہہ رہا ہے کہ اس کا نہیں ہے, ڈی این اے سے پتا, ڈی این اے سے بھی نہیں, ڈی این اے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی ایسے موقع پہ, سمجھ رہے ہو, کیونکہ ڈی این اے کا نتیجہ کیا نکلے گا, آپ شک میں ڈال رہے ہو اس کو. اسلام کہہ رہا ہے ڈی این اے چھوڑو, بس اس کو کس کے کھاتے میں ڈالو, باپ کے کھاتے میں. تو ولد الزنا ہونا ایک بہت بڑا عیب ہے بچے کے لیے. تو ولد الزنا ہونے کے طعنے سے بچانے کے لیے تو کوئی بھی دعویٰ کر دے گا تو ہم اس کے دعوے کو قبول کر لیں گے, تاکہ اس کو باپ کی نعمت ملے, چاہے زندہ باپ ہو, مرا ہوا باپ ہو, گمشدہ باپ ہو, ہے تو نا باپ. اور اگر ہم اس کے دعوے کو قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب صاف آپ اس کو ولد الزنا کہہ رہے ہو. تو ولد الزنا زانی باپ نہیں ہو سکتا, کسی قیمت پہ اسلام اس کو باپ نہیں مانتا, تو اس کا مطلب بچہ باپ لیس ہے, یعنی ولد الزنا ہے. تو ولد الزنا ہونا انگریز کے نزدیک عیب نہیں ہے, ہمارے نزدیک بہت بڑا عیب ہے. تو یہ ساری تقریریں انجینئر کے سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی, اس کا جواب دینا تو دور کی بات ہے. تو اس لیے پڑا بڑا ہے نہیں, وہ پھینکتا رہتا بیٹھ کے. اور جب حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے, یہ تو اتنی لمبی تقریر کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی. جب بخاری کی حدیث موجود ہے کہ زانی کو کچھ نہیں ملے گا, بچہ اس کا ہوگا جس کی بیوی نے جنم دیا, اتنی واضح حدیث آ گئی تو اب رہ کیا گیا. اور انگریز آئے گا نا, لوگ کہہ رہے ہیں غیر مسلم مذاق اڑائیں گے, جب میں یہ پوری توجیہ بیان کروں گا نا
کہ اسلام بچے کی حفاظت کے لیے, بچے کو تاکہ باپ ملے, ولد الزنا نہ کہلائے, اس لیے اسلام نے ان لاجیکل کام کو بھی کیا قرار دے دیا, لاجیکل. تو انگریز یہ سن کے ایمان لے آئے گا, وہ کہے گا اسلام کو شاباش ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, کہ بچوں کی کیسی حفاظت کرتا ہے. ہماری قوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں نے پتہ نہیں کہاں سے آواز آئی ہے. ارشاد. میں کب سے بول رہا تھا. ارشاد. اچھا, وہ ایک اینکر ڈاکٹر اسرار احمد کا انٹرویو لے رہے تھے, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اماں ہوا کا اور بابا آدم کا قرآن پاک میں اماں ہوا کا ذکر نہیں ہے اور بابا آدم کو پیغمبر نہیں مانتا, اس طرح کی باتیں کر رہا تھا وہ. اس کی وضاحت کر دیں ذرا. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک کلپ گھوم رہا ہے جس میں وہ ڈاروین کے نظریے کی کچھ تائید کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ ان کی پرانی رائے تھی, اس سے انہوں نے شاید رجوع کیا ہے. اینکر کہہ رہا علامہ تھا, اقبال بھی اس کے شروع میں قائل تھے کہ ڈاروین کے نظریے کی, اور وہ کہتے تھے یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. یعنی اللہ نے آدم سے انسانوں کو بنایا تو آدم کو ہو سکتا ہے اسی پروسیس سے گزر کے بنایا ہو. اب یہ جو آتا ہے کہ اللہ نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا, کہہ رہے ہیں اصل میں مٹی تھی جو ہوتے ہوتے کروڑوں خربوں سال میں بندر سے انسان بنا دیا ہو. تو یہ بعض لوگوں کی رائے رہی ہے, لیکن یہ عقل سے بھی بعید ہے اور قرآن سے بھی بہت بعید ہے. تو اگر ڈاکٹر اسرار صاحب آخر تک اس رائے پہ قائم تھے تو ہم کہیں گے غلط تھی رائے ان کی, اور اگر رجوع کر لیا تھا تو رجوع کر لیا تھا. اب اس کو کرنا کیا ہے ہم نے لے کے. اب اینکر تو کرتا ہے نا, اینکر کا تو کام ہے, بہت کیا کریں. اچھا میرے بھائی, ہماری قوم میں بدھ کے دن اگست کے مہینے میں سفید چاول بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بار نبی بیمار ہوئے اور بیویوں نے چاول بنایا اور آپ کو صحت ملی. نبی کے دور میں چاول تھے ہی نہیں. ہوں گے ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں ہوں گے, صحابہ سے چاول کھانا کہیں ثابت ہی نہیں ہے. یہ چاول تو بات کی یا دوسری قوموں کی خوراک ہے. نبی نے جو خوراکیں کھائی ہیں گوشت, اونٹ کا زیادہ اور بکرے کا, گائے کا بھی ہوتا تھا لیکن کھایا ہوگا واللہ عالم, لیکن جو زیادہ آپ نے کھایا ہے وہ اونٹ کا گوشت اور بکرے کا, دمبے کا, بکرے کا, اونٹ کا, اور گوشت خور نبی تھے ہمارے. اور دوسری چیز جو آپ نے کھائی ہے اناج میں جو, جس میں شوگر لیول سب سے کم ہوتا ہے. ہماری نبی کی زندگی شوگر فری تھی, اور ہم کھاتے ہیں گندم جس میں شوگر لیول سب سے زیادہ. تو ہمارے نبی نے زیادہ زندگی میں کیا کھائی ہے, جو کھائی ہے, سمجھتے ہو. اور تیسری چیز کھجوریں کھائی ہیں بہت زیادہ, بہت زیادہ کا مطلب زیادہ تر خوراک کھجوریں. اور چوتھی دودھ میں اونٹنی کا دودھ اور بکری کا دودھ, اور وہ بھی تازہ تازہ, گرم کر کے نہیں, بوائل کر کے نہیں, دودھ دھویا اور پیا. اور وہ دودھ کھانے کی جگہ استعمال کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا اس زمانے کے میں 2 پراٹھے کھا کے پھر آپ 1 گلاس دودھ پی رہے ہیں. یعنی بھوک لگی ہے نا شدید اور پیاس لگ رہی ہے تو آپ نے دودھ پی لیا تاکہ پیاس بھی بجھ جائے اور پیٹ بھی بھر جائے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کھانا ایسا نہیں ہے جو پانی کا بھی قائم مقام ہو. دودھ ایک ایسا کھانا ہے, بخاری کی حدیث یا مسلم کی حدیث ہے, کہ جو پینے کے بھی قائم مقام اور کھانے کے بھی. اور دودھ فائدہ جب ہی پہنچاتا ہے جب شدید بھوک میں دودھ ہی پیو, پھر دیکھو کیسا ٹھا کر کے لگے گا باڈی کو. آج دودھ پینے میں فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں, کیونکہ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد معدے کے کھانچے بھر چکے ہوتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, وہ بیچارہ کافی اسپیس تلاش کرتا ہے, میموری کارڈ اس کو فل نظر آتا ہے, تو پھر بھی جا کے جگہ بنا کے اس کے بعد پھر دھماکے شروع ہوتے ہیں اندر. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھینس کا دودھ پی کے آیا ہوا ہے. ماحول خراب ہوتا ہے انوائرمنٹ کے لیے. اب زیادہ میں نہیں مزید ہے. حق مہر کی رقم کا کیا کرنا چاہیے, بیوی کو دے دینا چاہیے. اس کا وہ کیا کرے, وہ بیوی کی مرضی ہے. جو بیوی کے پوچھنے کا سوال ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. عورت پوچھے مجھے اتنے پیسے ملے میں کیا کروں اس کا. اچھا بیوی کا سوال ہے. بھائی ان کو ملے, پیسے ملے ہیں, جب پیسے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. اگر زیادہ بڑی رقم ہے تو خواتین کو چاہیے کہ وہ پراپرٹی لے لیں, لیکن پراپرٹی لینے میں یہ بڑے مسائل ہیں یار. شوہر کو پکڑا دیں گی, وہ برباد کر دے گا. شوہر کو تو کبھی نہ دیں, اپنے ابا کو بھی نہ دیں, اپنے بھائی کو بھی نہ دیں. عورت کا پیسہ اس کے باپ, بھائی اور میاں برباد کرتے ہیں. زیادہ تر یہی ہوتا ہے. ان سے بچائیں, اکثر یہی ہوتا ہے. اس کا حل, عورت کا بزنس بیچاری برباد کر دے گی. 1 مہینے میں شادی, تو اس کو دے دیں, اس کو بولو گولڈ لے کے رکھ لو اپنے پاس, سونا لے کے رکھو, بس کافی ہے, آڑے وقت میں کام آ جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم جیسے کوئی یہ سونگ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں سونگ یہ گانے وغیرہ, تو اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ خفیہ طور پہ ہوتے ہیں,
تو سننے والا کا ایمان وغیرہ ختم ہوتا ہے یا؟ دیکھو سانگ میں گانے میں جو کفری الفاظ ہیں نا اس میں ہمارے ہاں لوگ وہمی بہت ہیں. شاعری میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے. شاعری کا وہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایز اٹ از اس کا ترجمہ کر لو, تو اس میں تعویل کرنی چاہیے. شاعری میں ناز بھی ہوتا ہے, شکایتیں بھی ہوتی ہیں. علامہ اقبال نے شکوہ لکھا تھا نا, اللہ سے شکایتیں کی تھی کہ اللہ مسلمانوں کا تو نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے, جو نماز بھی پڑھتے ہیں, اور وہ غیر مسلموں کو تو نے اتنا نوازا ہوا ہے. تو اب جو صحیح علماء تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ یار یہ ایک ناز ہے. جو تھوڑے کچے ذہن کے تھے انہوں نے فوراً علامہ اقبال پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ ابے یہ تو اللہ کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں معاذ اللہ. بھائی وہ شاعری تھی. پھر علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھا, اللہ کی طرف سے جواب دیا کہ تم کدھر پڑھتے ہو نماز, باتیں کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. تو شاعری اور گانے بھی شاعری ہوتی ہے. تو شاعری کے الفاظ کو ایک دم ایز اٹ از نہیں لیا کریں, اس کی حتی الامکان تعویل کیا کریں. کوئی سرے سے تعویل بنتی ہی نہ ہو پھر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. تو ایک دم سے نا یہ جذباتی گانا ویسے غلط چیز ہے, اس کو ویسے آپ حوصلہ شکنی کریں. ایک دم کافروں والا کفر کا فتویٰ لگا دینا شاعری میں کفر ہے, تو وہ اس میں دیکھنا چاہیے اس کو کہ کوئی اس کی تعویل بنتی ہو تو وہ کفر نہیں ہوتا. شاعری کی دنیا بہت وسیع ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو, بہت وسیع دنیا ہوتی ہے شاعری کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ جو انہوں نے فتویٰ لگایا تھا بریلویوں کے مولانا احمد بریلوی نے کہ یہ حرمین شریفین سے فتویٰ لیں کہ ہمارے علماء دیوبند یہ کافر ہیں حرمین شریفین سے, اس میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے علماء حرمین کو خط لکھا تھا علماء دیوبند کے عقیدوں کو غلط اس میں ثابت کرنے کے لیے. تو پھر علماء دیوبند نے المحند علی المفند لکھی, حرمین کے علماء کے پاس بھیجی. تو اس پہ ان سب علماء نے کہا کہ ٹھیک ہیں یہ عقیدے. یہ بھی ہمارے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اگر یہ علماء دیوبند کے ذاتی عقیدے ہوتے تو اس وقت کے سارے حرمین کے علماء اس کی تائید تھوڑی کرتے. انجینئر علی مرزا نے یہ بھی کہا کہ اس وقت کے علماء بدعتی تھے, بس تم ہی ایک دنیا میں ٹھیک ہو, جو چیز تمہارے خلاف جائے گی وہ سارے کیا تھے, بدعتی تھے. میں نے بتایا کویت کے پوری جو مجمع جو کویت کا ہے وہ اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, پوری علماء کی کمیٹی ہے کویت کا. اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ تو میں نے سرچنگ میں آ گیا نا, ورنہ تو جامع ازہر میں آپ جائیں گے وہاں بھی آپ کو یہ ملے گا, تو کہیں بھی جائیں گے دنیا میں. یہ تو انجینئر نے بیٹھ کے, اور اگر کوئی عقیدہ نہیں بھی رکھتا, جیسے سعودی عرب کے بعض سلفی ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. اس کو تو انجینئر نے ایشو بنایا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, ہماری نظر میں بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. تو باقی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ لکھا تھا, تو پھر المحند علی المفند انہوں نے جواب لکھیا اور اس کی علماء حرمین نے تائید کی تھی. تو انجینئر علی مرزا پتہ ہے کیا ڈرامے کرتا ہے کہ ایک نے ان کے خلاف لکھا, انہوں نے ان کے خلاف لکھا, دونوں مولوی لڑ رہے ہیں آپس میں, تو تم بھی تو لڑ ہی رہے ہو, تم دونوں سے لڑ رہے ہو, تم نے لڑائی ختم تھوڑی کی ہے. یا تو آپ چپ رہتے, جیسے ہم نے یہ واقعہ ہوا تو اب چپ ہے نا ہم, اب یہ تھوڑی ہم ہر تھوڑے دن میں اس واقعے کو اچھالیں گے کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ کیا. بھائی جو کرنا تھا اس کا جواب ہو گیا, یہ قصہ کیا ہو گیا, ختم. اب وہ لڑائی کیا ہو گئی, ختم. اب اس کو جو اٹھا رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اب انجینئر نے کیا کیا, دوبارہ سے اس لڑائی کو اٹھایا, یہ یوں بولتے ہیں وہ اس کے خلاف یوں بولتے ہیں. یا تو آپ لڑائی کو ختم کرنے کا طریقہ ہے ٹاپک ختم کر دو, اور اگر آپ نے ٹاپک ختم نہیں کرنا تو پھر یہ نہ بولو دونوں لڑ رہے ہیں لہذا دونوں غلط ہیں. پھر آپ تحقیق کر کے بتاؤ کہ ان میں صحیح کون تھا اور غلط کون تھا. پھر آپ بتاؤ کہ جنہوں نے شکایت لگائی تھی انہوں نے غلط شکایت لگائی ہے. علماء حرمین کی پھر تائید آ گئی علماء دیوبند کے لیے کہ نہیں, آپ علماء دیوبند کے علماء حرمین سے اتنے اچھے تعلقات تھے کہ جو مولانا مکی صاحب ہے نا اب تک جو درس دے رہے ہیں, آپ دیکھو جا کے, عربی کے علاوہ کوئی عالم حرم میں ایسا نہیں ہے جس کو درس دینے کی اجازت ہو عربوں کے علاوہ, سوائے اردو میں ایک مولانا مکی صاحب کے. اور بادشاہ نے ان کو لیٹر لکھ کے دیا تھا کہ ان کے دادا کو کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا, اس کے بعد ان کا بیٹا, جب تک آپ کی نسل چلتی رہے گی کوئی حرم سے آپ کو ہٹائے گا نہیں. لیکن اب بدقسمتی کہہ لو کہ مولانا مکی صاحب کا کوئی بیٹا ہے نہیں. تو یہ تو علماء سے تعلقات کی بیس پہ ان کو یہاں پروٹوکول ملا تھا. تو ہمارے بہت سارے, یہ اس وقت سعودیہ سے ہمارے تعلقات تھے اکابر کے جب سعودی عرب میں قحط تھا, بھوک تھی. جب دولت آ گئی, ریل پہ لا گئی, مدینہ یونیورسٹی بنی, تو بادشاہ نے ہمارے علماء دیوبند سے رابطہ کیا کہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ اس کو سنبھالو. ہمارے علماء نے کہا نہیں, اللہ نے آپ کو وسائل دیے, ہم اب ادھر ہی ہندوستان پاکستان میں مدارس کی حفاظت کریں گے, یہ آپ ہی چلاؤ اس کو. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, جب علماء دیوبند کا انفلوئنس ختم ہوا تو پھر دوسرے لوگوں کا انفلوئنس اس میں بڑھ گیا.
تو پھر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ عرب جو ہیں علماء دیوبند کے خلاف ہیں, اور ان کے علماء دیوبند کے خلاف کتاب بھی چھپی تھی دیوبندیہ کے نام سے, اس میں بھی بڑی غلط بیانی کی گئی. جب وہ کتاب چھپی ہے اس میں سعودیہ کے علماء کے دستخط تھے کہ علماء دیوبند کے عقائد غلط ہیں. پھر یہاں جامعہ فاروقیہ کے ایک عالم نے اس کا جواب لکھا. جب وہ جواب سعودی عرب گیا ہے تو اب وہ دیوبندیہ چھپنا بند ہو گئی ہے, اب وہ بین ہو گئی سعودی عرب میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پروپیگنڈا پہلے بھی ہوا تھا, اور عرب علماء کے سامنے بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ جو تبلیغی جماعت میں نکلنے کو ناجائز قرار دیا تھا, شیخ صالح المنجد تھے غالباً, بہت بڑے سعودی عرب کے عالم ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا کہ سعودی عرب تبلیغی جماعت میں نکلنا حرام ہے. میں نے ان کا فتویٰ پڑھا, اس میں انہوں نے وجہ لکھی کہ یہ لوگ قبر پرست ہیں. مجھے خیال ہوا کہ میں جانتا ہوں چونکہ وہ عالم نیک ہیں, مجھے پتا تھا یہ بدنیت نہیں ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ کتنا غلط پروپیگنڈا کیا ان کے سامنے. تبلیغی جماعت کا قبر پرستی سے کیا تعلق ہے یار؟ مجھے خیال تھا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں, میں کہوں حضرت آپ کبھی تبلیغ میں سروزہ لگا کے دیکھیں, جتنا تبلیغ والے قبر پرستی کے خلاف ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کو پروپیگنڈا تو چل جاتا ہے نا, اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا قبر پرست ہیں. کچھ اور الزام لگا دیتے یار, قبر پرستی کا تو کسی طرح بنتا ہی نہیں ہے. تو سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بن باز سے بہت اچھے تعلقات تھے. جب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے نا داڑھی پر, تو شیخ بن باز نے اس کتاب کو چھپوا کے پورے سعودی عرب میں پھیلایا. بذل المجہود جو شیخ الحدیث کی شرح ہے ابو داؤد کی, آج بھی سعودی عرب کی کتب خانوں میں آپ کو ملے گی. تو علماء سعودیہ کے جو ہیں وہ ویسے بھی حنبلی ہیں, وہ کوئی غیر مقلد تھوڑی ہیں یا اہل حدیث تھوڑی ہیں, وہ تو حنبلی ہیں ویسے بھی. تو لیکن ہم اہل حدیث کو بھی گمراہ نہیں سمجھتے, اس کی میں کئی بار ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ اہل حدیث کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ علماء دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہوا ہے, کیونکہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا, قادیانیت کے خلاف کام ہم نے کیا, یہاں پہ پرویزی فرقے کے خلاف کام ہم نے کیا, دفاع صحابہ میں ہم نے کام کیا, سارے میدانوں میں کام. آپ کو سب سے زیادہ, میں دوسروں کی نفی نہیں کر رہا, لیکن ہر میدان میں آپ کو صف اول میں کون ملے گا؟ پوری دنیا میں چلے جاؤ یار, مدارس کا جال بچھا ہوا ہے, سب کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ علماء دیوبند. تو فرنٹ لائن پر آپ کو بہت جگہوں پہ نظر آئیں گے. دوسرے بھی کام کر رہے ہیں, ان کی نفی نہیں کر رہا میں, لیکن پروپیگنڈا ہمارے خلاف بہت ہوا ہے. ایک سعودی مجھ سے ملے, عالم تھے, سعودی عالم تھے, انہوں نے کہنے لگے آپ لوگ کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں, آپ دیوبندی ہو. میں نے کہا کیا خلاف ہیں؟ تو میں نے کہا پوچھو کیا خلاف ہیں, کوئی ایک تو بتاؤ نا. تو مجھ سے عقیدے پوچھتے کہ میں جواب دیتا, یہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے بالکل. تو کہہ رہے ہیں پھر کون سے والے علماء کے عقیدے خلاف؟ میں نے کہا کسی کے بھی, سب کے یہی ہیں, سب کے یہی ہیں. تو کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے بھائی, مشاہدے کی دنیا اور ہوتی ہے. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہ اسٹیٹ لائف جو کمپنی ہے نا, انشورنس کمپنی, اس نے نکالا ایک تکافل, اور وہ اپنا کلپ دکھاتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی تائید کری ہے. تکافل میں بتا دیتا ہوں, سوری آپ کا سوال میں ادھورا چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے سوال کا پتہ ہے اور جلدی بھی ہے, بھوک بہت سخت لگ رہی ہے. رفیع بھائی نے پائے بھیجے ہوئے ہیں, تو وہ ڈوبنے کا دل کر رہا ہے اس پائے میں تیرنے کا. تو وہ یہ ہے کہ تکافل حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جائز سمجھتے ہیں, دارالعلوم کے تمام علماء جائز سمجھتے ہیں, جامع رشید میں کچھ جائز کہتے ہیں, لیکن مجھے ذاتی طور پر اس پر اطمینان نہیں ہے. جامع رشید میں مفتی حسین خلیل خیل صاحب جو مجھ سے بھی سینئر مفتی ہیں, ان کو بھی اطمینان نہیں ہے. جامع رشید کے سب سے سینئر مفتی ہیں مفتی محمد صاحب, انہوں نے بھی ابھی تک اس کے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. تو اشکالات ہیں ہمیں کچھ اس پہ. تو اس لیے اب ایک عامی آدمی کیا کرے؟ عامی کے پاس ایسے موقع پہ جب علماء کا اختلاف ہوتا ہے, دو راستے ہوتے ہیں. ایک احتیاط والا راستہ کہ بھائی چھوڑ دو جس چیز میں شک ہے, اور ایک گنجائش والا راستہ. گنجائش یہ کہ مفتی تقی صاحب اس فیلڈ کے بہت بڑے ماہر ہیں, تو میں ان کے فتوے پر عمل کر رہا ہوں. عامی آدمی کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. تو گنجائش ایک عامی شخص کے لیے کہ بھائی مفتی تقی صاحب اس فیلڈ کے ماہر ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, عالم ہیں, تو ان کا فتویٰ ہے, میں اس فتوے پر عمل کر رہا ہوں. عامی آدمی اور احتیاط پر عمل کرنا ہے تو بھائی مفتی محمد صاحب کے فتوے پر عمل کر رہو, وہ ابھی تک اس کو جائز انہوں نے قرار نہیں دیا, اور ہمیں بھی ذاتی طور پر کچھ اشکالات ہیں. لیکن یہ عام انشورنس سے بہرحال بہتر ہے, وہ تو خالصتاً حرام ہے نا جو عام انشورنس ہے. ہو گیا. آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ ہم نے سنا ہے کہ موبائل میں قرآن پڑھنا اور بیان سننے اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی, موبائل میں قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے, لیکن قرآن سامنے رکھ کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے بھائی. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ سوال پوچھنے کے لیے آیا تھا. یار خواتین بھی سوال پوچھنا چاہیں نا تو اب تو وقت پورا ہو گیا, اگلے ہفتے سے وہ بچوں کے ہاتھ پرچی بھجوا دیا کریں جو سوال پوچھنا ہے. خواتین کو تو بالکل ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے کئی ہفتوں سے, کوئی ان کو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, تو مجھے یاد ہی نہیں رہتا. تو جس کوئی خاتون اگر پوچھنا چاہیں نا سوال تو پرچی پہ لکھ کے لے آیا کریں, کسی بچے کے ہاتھ بھیج دیا کریں. جی مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے نا محنت شروع کی ہے ایک نا سوشل میڈیا کے اوپر, جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر ناچنا گانا عام ہوا ہوا ہے, گانا بجانا عام ہوا ہوا ہے, اس طریقے سے نا ہم نے یہ محنت شروع کی ہے کہ لوگوں کے پاس جانا, ہوٹلوں کے اوپر, کلب کے اندر, اسنوکر وغیرہ پر, پٹیوں میں, ان جگہوں پر جا کر صرف ایک بولو کو بولنا کہ ہماری کامیابی نماز میں, ہماری کامیابی اللہ کے حکم میں, ہماری کامیابی نبی کے طریقوں میں, ہماری کامیابی ان چیزوں کے اندر ہے. اس کے علاوہ دیکھو خود سے یہ کام نہ کریں, کسی نیٹ ورک کا حصہ بنیں, یہ کام تبلیغ میں جڑ کے کریں. جب انڈیویجولی اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں نا تو اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہوتے ہیں. خام ہمیں کسی دن پٹ پٹا بھی سکتے ہیں آپ, اور دعوت کو پھینکنے والی بات بھی ہوتی ہے. تو آپ اسنوکر کلب میں یا مختلف جگہوں پہ جائیں, لیکن تبلیغ والوں کے تحت جائیں, جماعت کے تحت جائیں. کسی نیٹ ورک کے تحت جب کام ہوتا ہے اجتماعی, اس کے پھر سائڈ افیکٹ کم ہو جاتے ہیں, فائدے اس کے زیادہ. انڈیویجولی آپ خود سے جا کے کریں گے, اس کے سائڈ افیکٹ کا خطرہ زیادہ ہے. تو یہ کام کرنا چاہیے. میرا اس طرح نہ کریں لیکن تبلیغ میں جڑ کے کریں. نہیں تبلیغ میں الحمدللہ میں نے وقت لگایا, بس اسی سروزے کی تشکیل کرا کے کریں. اصل میں اس کے اندر یہ مقصد نہیں ہے نا, لوگ نماز کے اوپر آئیں گے تو باقی احکام کے اوپر بھی نہیں, پہلے وقت لگائیں گے تو نماز پہ بھی آئیں گے. ایک نیٹ ورک چل رہا ہے نا, تو 1.5 انچ کی الگ مسجد نہ بنائے نا, ٹھیک ہے نا. اس نیٹ ورک کے ابھی آپ کو یہ فائدہ لگ رہا ہے, بعد میں اس کا نقصان ہوگا. تو ایک پراپر وے میں کام کریں, اپنے طور پہ نہیں کریں, اخپل طریقے سے نہیں کریں, جس کو پشتو میں کہتے ہیں. چلو بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.